अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आपको खुश आमदीद कहते हैं हम अपने प्रोग्राम और अपने चैनल डिस्कवरी पॉइंट्स पर। और आज हम आपको विज़िट करवा रहे हैं पाकिस्तान की एक इंतहाई मुनफरिद खूबसूरत और दिल फरेब वादी, जहाँ पे लोग पहाड़ देखने, सब्ज़ा देखने, दरिया झरने देखने सिर्फ नहीं जाते, बल्कि वहाँ के लोगों को देखने जाते हैं और उनका कल्चर देखना चाहते हैं, उनकी सकाफत देखना चाहते हैं, उनके रंग देखना चाहते हैं, उनके लिबास देखना चाहते हैं। तो आपको हमारी तमहीद से समझ तो आ गई होगी कि हम आपको लेके जा रहे हैं पाकिस्तान की इंतहाई खूबसूरत और मुनफरिद वादी, जिसको वादी कैलाश कहा जाता है या काफरिस्तान कहते हैं। ये पाकिस्तान की एक इंतहाई खूबसूरत और दिलफरेब वादी है। यहाँ की सैर करने के लिए हम जा रहे हैं। हमारे साथ रहिए, सीट बेल्ट बांध लीजिए। तो हम शुरू करते हैं अपने सफ़र का आगाज़। तो चलिए हम बात करते हैं जी कैलाश की। तो कैलाश का तारुफ ये है कि कैलाश कोहे हिंदू कुश में वाक़ कबीला है, जो कि सूबे सरहद के ज़िला चित्राल में आबाद है। और ये कबीला कैलाश ज़ुबान बोलता है, जो कि दरी ज़ुबानों के ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखती है। ये ज़ुबान इस खित्ता में नहायत जुदागाना तौर पर मशहूर है। और लिसानियात के माहिरीन के मुताबिक ज़िला चित्राल में आबाद कबाइल ने यह नाम कदीम काफरिस्तान से मुस्तार लिया है। और कलाशा या कलाश कबाइल ने वक्त के साथ साथ चित्राल में अपना असर रसूख को बढ़ाया है। एक हवाले से ये भी कहा जाता है कि कैलाश नाम दरअसल कासोवो, जो कि बाद में कासीब इस्तेमाल होता था, और ये नाम नूरिस्तान के कबाइल ने यहाँ आबाद कबाइल के लिए मखसूस कर रखा था। नूरिस्तान अफ़गानिस्तान का एक सूबा है, जिसका पुराना नाम काफरिस्तान था, और बाद में यहाँ पर कन्वर्जन्स हुई, लोगों को मुसलमान किया गया और उसका नाम काफरिस्तान से तब्दील करके नूरिस्तान रखा गया। और बाद के अदवार में ये कासी नाम कालासायो बना और रफ्ता रफ्ता कालासा और फिर कालाशा और अब कालाश बन गया है। कैलाश ज़बान की सकाफत यहाँ आबाद कबाइल में सबसे जुदागाना खसूसियत की हामिल है। और ये कबाइल मजहबी तौर पर कई खुदाओं को मानते हैं। इनकी ज़िंदगियों पर कुदरत और रूहानी तालीमात का बहुत असर रसूख है। और यहाँ के कबाइल की मजहबी रसूमात के मुताबिक कुर्बानी देने का रिवाज आम है, जो कि इनकी 3 वादियों में खुशहाली और अमन की ज़मानत समझी जाती है। कैलाश कबाइल में मशहूर मुख्तलिफ रवाज और कई तारीख़ी हवाला जात और किस्से आम तौर पर रोम की सकाफ़त से तशबीह दिए जाते हैं। वक्त के साथ साथ कदीम रोम की सकाफ़त के साथ में अगरचे कमी आई है, और अब के दौर में ज़्यादातर हिंद और फ़ारसी की सकाफ़तों के ज़्यादा असरात वाज़ेह हैं। और लेकिन उसके बावजूद ये जो गैर मुस्लिम कबाइल हैं, इनमें रोमन सिविलाइजेशन है, उसके असरात अभी भी नुमायाँ हैं। अगर हम बात करें कैलाश की इंफॉर्मेशन की, तो यहाँ की जो कुल आबादी है वो तकरीबन 40,000 अफराद पर मुश्तमिल है। और ये ज़िला चित्राल में वाक़या है, पाकिस्तान में है। यहाँ पर कैलाश, उर्दू और पश्तो ज़बानें बोली जाती हैं। और ये लोग ज़्यादातर कैलाश मज़हब के पैरोकार हैं, और बहुत कम तादाद में लोग मुसलमान भी हुए हैं। अगर हम इनके नस्ली ग्रोह की बात करें, यानी एथनिसिटी की बात करें, तो ये नूरिस्तानी कौम है, जो नूरिस्तान से यहाँ पर चित्राल में सेटल हैं। अगर हम इनकी सकाफ़त की बात करें, तो इनकी सकाफ़त की अपनी जुदागाना हैसियत है। और इनकी सकाफ़त मकामी मुसलमान जो सकाफ़त है उससे हर लिहाज से मुख्तलिफ है। और इनकी ज़िंदगियों पर इनकी जो मजहबी रसूमात हैं, उनका बहुत ज़्यादा असर है। और ये जो कैलाशी कबाइल हैं, ये कुर्बानियों पर यकीन रखते हैं, और इनका अपना रहन सहन है, जिसको देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग कैलाश वैली में सैर करने के लिए आते हैं। इनके मुख्तलिफ़ किस्म के फेस्टिवल्स होते हैं, और इन फेस्टिवल्स को यानी त्योहारों को देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे आते हैं। हुकूमत की जानिब से कौमी सकाफ़त वर्सा को वफाकी तालीम निज़ाम होने के लिए अच्छे नताइज निकले हैं। और यूनेस्को की जानिब से कैलाश की सकाफ़त को बैनुल अक़वामी सकाफ़त करार दे दिया गया है। अगर हम इनके रवाजों की बात करें और इनके जो मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार हैं उनकी बात करें, तो कैलाशी कबाइल के कबायली रिवाज में इख्तलाफ है। 20वीं सदी तक यहाँ के रवाज नहायत वसी थे, और गुज़िश्ता सदी में इन गैर मुस्लिम कबाइल में रवाजों की पैरवी इस्लाम कबूल करने के बाद से काफ़ी कमी आई है। यहाँ पर तकरीबन मसाजिद भी मौजूद हैं। तकरीबन 3000 कैलाश इस्लाम कबूल कर चुके हैं, या फिर उनकी आबादी मुसलमान हो चुकी है। अब इन लोगों को शेख कहा जाता है, और
کلاش قبائل کی تقریباً نصف آبادی پر مشتمل یہ لوگ اپنا جداگانہ اثر رسوخ رکھتے ہیں۔ کلاشی عورتوں کی اگر بات کی جائے تو وہ لمبی اور کالی پوشاکیں پہنتی ہیں جو سیپیوں اور موتیوں سے سجائی گئی ہوتی ہیں۔ کالے لباس کی وجہ سے یہ چترال میں سیاہ پوش کہلائے جاتے ہیں۔ کیلاش مردوں نے پاکستان میں عام استعمال کا لباس شلوار قمیض اپنا لی ہے، اور بچوں میں بھی پاکستانی لباس عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کے رسم و رواج اپنے ہیں۔ پاکستانی معاشرے کے برعکس عورتوں اور مردوں کا سماجی میل ملاپ برا نہیں سمجھا جاتا۔ ان کی ایک مخصوص جگہ ہے باشی لانی، اور یہ ایک جداگانہ ایک گاؤں ہے، جگہ ہے جو عورتوں کے لیے مخصوص ہے۔ یہاں حاملہ عورتیں ہی لازمی طور پر رہائش پذیر ہوتی ہیں، اور پیدا ہونے والے بچوں کو باشی لانی کہا جاتا ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد عورتوں کا پاک ہونا لازم ہے، اور ایک رواج یہ بھی ہے کہ جس کو اپنانے کے بعد ہی کوئی عورت اپنے شوہر کی طرف واپس جا سکتی ہے۔ گھر سے فرار ہو کر شادی کا رواج عام ہے۔ نوعمر لڑکیاں اور شادی شدہ عورتیں بھی گھر سے فرار اختیار کرتی ہیں، اور زیادہ تر یہ قبائل اس رویے کو عمومی خیال کرتی ہیں اور صورت میں جشن کے موقع پر قبول کر لیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے اگر ہم بات کریں ان کے رسم و رواج کی، تو عورت کو یہاں پر بہت زیادہ آزادی حاصل ہے۔ عورت اپنی مرضی سے شادی کرتی ہے، اور جب چاہے اپنے خاوند کو نوٹس دیتی ہے، اور نوٹس کے بعد نئے خاوند سے شادی کر سکتی ہے، اور نیا خاوند جتنے پچھلے خاوند کے اخراجات ہیں وہ دینے کا پابند ہوتا ہے۔ کیلاش کی اگر ہم بات کریں وادیوں کی، تو 3 وادیوں پر مشتمل یہ ایک علاقہ ہے جس کو کیلاش وادی کہا جاتا ہے، جس میں رمبور ہے، بمبوریت ہے اور بریر وادیاں ہیں۔ یہ تینوں وادیوں کا مجموعہ کافرستان، نورستان یا وادی کیلاش کہلایا جاتا ہے۔ اگر ہم فردر بات کریں اس کے کلچر کی، بات کریں کہ یہ کیلاش وادی مشہور کیوں ہے، تو یہ بیسیکلی بریر وادی کی وجہ سے مشہور ہے، جو کہ اپنی خوبصورتی اور اپنی تاریخ کی وجہ سے مشہور ہے، اور یہاں پر بہت زیادہ کلچرل یعنی کہ ثقافتی جگہیں ہیں۔ ایک بہت بڑا ڈانسنگ ہال ہے جس کو استرخان کہتے ہیں، اور یہاں پر ماتمی ڈانس بھی ہوتے ہیں، اور شادی کے جو ان کے معاملات ہیں وہ بھی چلتے رہتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں وادی کیلاش کے موسم کی، تو یہاں کا موسم درمیانہ ہے، ہلکا گرم ہے، اور سردیوں میں ٹھنڈا ہے، اور یہاں پر سردیوں میں بارش زیادہ ہوتی ہے، جو کہ گرمیوں سے زیادہ بارش ہوتی ہے۔ ایوریج جو ان کا ٹیمپریچر ہے وہ تقریباً 16 ڈگری سیلسیس تک ہوتا ہے، اور ایوریج رین فال یہاں پر تقریباً سالانہ 700 ملی میٹر تک ہوتا ہے۔ اگر کیلاشی خواتین کی بات کریں تو وہ اپنے بلیک یعنی کالے لباس کی وجہ سے دنیا بھر میں جانی جاتی ہیں، اور مقامی لوگ ان کو بلیک کافر کہتے ہیں۔ اگر کلچرل ہیریٹیج کی بات کریں تو سب سے خوبصورت ان کا لباس ہے، اور اس کے بعد زبان ہے، اور ان کے جو رسم و رواج ہیں جن میں قربانیاں ہیں، فیسٹیولز ہیں، اور ان کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ سیاح بڑی تعداد میں پاکستان کا رخ کرتے ہیں۔ اگر جغرافی کی بات کریں تو کیلاش والی 6500 فیٹ ابو سی لیول واقع ہے، اور اس کے ارد گرد بڑی سٹیپ قسم کی ڈھلوانے ہیں، چھوٹے چھوٹے پگڈنڈیاں ہیں، اور اس کا جو علاقہ ہے وہ مکمل طور پر پہاڑی ہے، اور یہاں کا فلورا اینڈ فانا بہت ریچ ہے۔ طرح طرح کے یہاں پہ اسپیشیز ہیں، جس میں سنو لیپرڈ بھی ہے، اور ہمالین بلیک بیئر یعنی کہ کالا ریچھ بھی یہاں پر پایا جاتا ہے۔ اگر ہم کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس کی بات کریں کیلاش وادی کے کیلاش لوگوں کی، تو آپ کو یہ سن کے بڑی خوشی ہوگی اور دیکھ کے بھی کہ یہ لوگ اپنے لسانی کلچر، اپنے رسم و رواج، اپنے جو جداگانہ ایک حیثیت ہے، اور اپنی خاص طور پر جو ان کے ریچولز ہیں، جو ان کے مذہبی رسومات ہیں، اور اس کے بعد ان کی ناقابل یقین خوبصورت جو ڈریسنگ ہے اس کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہیں، اور دیکھنے کے لیے لوگ یہاں پوری دنیا سے یہاں پر سفر کرتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت۔ اگر ان کی بات کریں، اپنے چہروں پر خواتین ٹیٹوز بناتی ہیں، اپنے پیشانی پر اور اپنی ٹھوڑی پر، اس کی وجہ سے یہ بہت ہی خوبصورت نظر آتے ہیں، اور ان کو دیکھنے کے لیے لوگ پوری دنیا سے پاکستان کا سفر کرتے ہیں۔ ان کی
خوراک جو مقامی طور پر وہاں پہ پیدا کی جاتی ہے، خوبانیاں ہیں، انگور ہیں، شہتوت ہے، اس کے بعد اخروٹ ہے اور گندم ہے اور مکئی وہاں پہ خوراک موجود ہے۔ اگر ہم تھوڑی سی اور بات کریں تو کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ انڈین اوریجن سے ہیں اور انڈو یورپین ان کو کہا جاتا ہے، اور یہ بھی مشہور ہے کہ یہ جو سکندر اعظم ہے اس کی فوج کے بچے کچے لوگ تھے جو یہیں پہ سیٹل ہو گئے تھے، لیکن اس کے بارے میں کوئی پراپر ڈاکومنٹری پروف ابھی تک میسر نہیں ہے۔ اس کے فاصلوں کی بات کریں تو یہ چترال سے تقریباً 30 کلومیٹر یعنی جنوب مغرب۔ عیون ایک جگہ ہے، عیون سے اگر آپ دیکھیں تو وہاں سے تقریباً 17 سے 18 کلومیٹر فاصلے پر مغرب کی جانب یہ کیلاش وادی شروع ہو جاتی ہے، اور یہ کافی لمبی ہے۔ اس کا جو مرکزی گاؤں ہے اس کو کڑکال کہتے ہیں، اور یہاں پر ان کا استرخان بھی ہے، قبرستان بھی ہے، اور یہاں پر سارے رسم و رواج جو پورے کیے جاتے ہیں۔ اور یہ ایک جگہ ہے بشالینی، جہاں پر خواتین کو جب ان کے ماہواری کا پیریڈ چل رہا ہوتا ہے اس وقت وہاں پہ رکھا جاتا ہے، اس کے بعد بچہ پیدا ہونے کے بعد رکھا جاتا ہے۔ یہاں پر مردوں کا داخلہ سختی سے منع ہے، اور یہ وہ ڈانسنگ ہال ہے جس کو استرخان کہتے ہیں، اور یہاں پر ماتمی جو ڈانس ہے وہ کیے جاتے ہیں۔ جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے تو اس کو یہاں پہ رکھا جاتا ہے، اس کے لیے قربانیاں کی جاتی ہیں، جانور ذبح کیے جاتے ہیں، پھر اس کو ماتمی ڈانس کے ساتھ جا کے کڑکال کا جو یہ قبرستان ہے یہاں پر دفن کیا جاتا ہے ایک تابوت میں۔ اور یہ تابوت میں ابھی تو تھوڑا کلچر تبدیل ہو گیا ہے، پہلے زمانے میں مردوں کے ساتھ ان کے تمام جو ویپنز تھے، جو ان کے جو جتنا اسلحہ تھا وہ دفن کیا جاتا تھا، اور خواتین کے ساتھ زیورات دفن کیے جاتے تھے، اور تابوت اوپن کر دیا جاتا تھا۔ اب اس کو تھوڑا سا مٹی میں یعنی کہ آپ سمجھیں کہ دفن کر دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے پھر اس کو کھولنا شروع کر دیا، اور جس کی وجہ سے ان کی پرائیویسی ڈسٹرب ہوتی تھی، اس وجہ سے آج کل ان کو مدفون کر دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ لوگ یہ قبرستان دیکھنے کے لیے خصوصی طور پر آتے ہیں۔ اور یہ وہ میوزیم ہے جو اٹلی کی گورنمنٹ نے پوری فنڈنگ کر کے یہ بنایا ہے، اور اس میوزیم میں وادی کیلاش کی تمام جو کلچر، سویلائزیشن اور ان کے پرانے جتنی بھی چیزیں یہاں پہ نوادرات ہیں ان کو بہت بہترین طریقے سے محفوظ کیا گیا ہے۔ جو بھی ٹورسٹ یہاں پہ وادی بمبریت میں جاتا ہے تو اس کو یہ لازمی وزٹ کرنا چاہیے۔ تعلیم کی شرح یہاں پر بہت زیادہ ہے، سارے لوگ پڑھے لکھے ہیں، بڑے شوق سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، انگلش پہ ان کو بہت عبور حاصل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ پوری دنیا میں اپنا مقام، منفرد مقام پیدا کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ اگر ہم آخر میں بات کریں اس کے علاقے کی کہ علاقہ کیسا ہے، تو آپ کو علاقہ وزٹ لازمی کرنا چاہیے۔ پہاڑ ہیں، جھرنے ہیں، بہت ہی خوبصورت اخروٹ ہیں، اور یہ لازمی طور پر وزٹ کرنے کے قابل ہے۔ ان کے کلچر کے ساتھ ساتھ اگر فیسٹیولز کی بات کریں تو مئی میں یہاں پہ ایک بہت انٹرنیشنلی ریناؤنڈ فیسٹیول جس کو ہم چلم جوشی فیسٹیول کہتے ہیں، وہ مئی میں، مڈ مئی میں وہ ہوتا ہے، اور پھر اکتوبر میں اور جا کے اور فیسٹیول ان کا ہوتا ہے۔ خزاں میں، بہار میں مختلف قسم کے تہوار منائے جاتے ہیں، جن میں سب سے مشہور تہوار چلم جوشی ہے، جو کہ مئی کے مہینے میں یہاں پہ منعقد کیا جاتا ہے، جس میں خواتین رنگا رنگ لباس پہنتی ہیں، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے ڈانس کرتی ہیں، اور مرد جو ہیں وہ ساز بجاتے ہیں اور ان کے ساتھ ڈانس کرتے ہیں، جس کو دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے لوگ یہاں پہ وزٹ کرتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا پاکستان کا بہت قیمتی اثاثہ کیلاش ویلی، جس کے بارے میں ہم نے آپ کو انفارمیشن دی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمیں لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو تک انتظار کیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔